बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की चौथी नज़म मैदान करबला में सुबह का मंजर, ये आपके खुलासे के एतबार से भी अहम है और बहैसियत मुसलमान हमें इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में हमें सही वाक़फ़ियत होनी चाहिए कि ये क्या मामलात थे। हज़रत इकबाल के शेर से अगर शुरू करूँ, शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बादशाह हैं। पादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन वो दी हैं, दी पनाह अस्त हुसैन दीन को बचाने वाले हैं। सरदाद सर दे दिया, सर कटा दिया, न दादे दस्त हाथ न दिया, दर दस्त यजीद यजीद के हाथ में हाथ न दिया, यानी उसकी बैयत ना की। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, कि अगर कलमा जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, तो इसमें इमाम हुसैन अली मकाम की कुर्बानियों का बहुत ज़्यादा अमल दखल, कि जिन्होंने इस्लाम की अपने खून से, अपने ख़ानदान के खून से आबियारी की। दो लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। पहले शायर का तारुफ, मरसिये का तारुफ, 5 बंद हैं, हर बंद को अलग अलग देखा गया। पहले आप देखिए, ये मीर बबर अली अनीस शायर हैं। दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन ख़राबी हालात के बाइस लखनऊ में हिजरत की, लखनऊ में सकूनत रही और शायरी की, यानी आप इनको लखनवी शायर ही कहेंगे। मुमताज़ और मुनफरिद मरसिया निगार है। मरसिया उर्दू अदब की वो सिन्फ है जिसमें किसी मरहूम शख्स के औसाफ हमीदा सिफात को बयान किया जाता है, मगर उर्दू अदब में ख़ास तौर पे मरसिया वाक़ियात करबला से मंसूब हो गया, यानी मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, उनके बयान को हम मरसिया कहते हैं। मीर बबर अली अनीस उर्दू के सबसे बड़े और मारूफ मरसिया निगार, 2 बड़े नाम मीर अनीस और मीर दबीर, लेकिन इत्तफाक है कि मीर अनीस सबसे बड़े मरसिया निगार हैं। ख़ानदानी शायर हैं, यानी इनके ख़ानदान में बहुत से बड़े बड़े शोरा गुजरे, घर में एक माहौल था शोरा का। खल्की शायर, खल्की पैदाइशी, ये पैदाइशी तौर पर ही शायर थे। इनके घर में एक कैफियत होती थी, शायरी की एक माहौल होता था जिसमें आपकी परवरिश हुई। फसाहत और बलागत में आपको बहुत कमाल है, यानी दरिया को कूजे में बंद करना, मामलात बंदी अल्फाजों का इस्तेमाल। निहायत उम्दा मंजर निगारी करते हैं, जुजियात निगारी, छोटी छोटी जुजियात को भी बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। मुनफरिद असलूब और शिद्दत तासीर है बड़ी इनके मरसिया में। मरसिया क्योंकि वाक़यात करबला का जिक्र है, तो दुख दर्द और अलम की कैफियत इनके यहाँ में मरसिये में नज़र आती है। खूबसूरती के लिए सनत मरातुल नज़ीर का इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत तशबीहात लेकर आते हैं, खूबसूरत इस्तारों से अपनी शायरी को, मरसिये को मुज़य्यन करते हैं। ये तो तारुफ था शायर का। अब बढ़िए मरसिये की तरफ। ये नज़म है, लेकिन नज़म की कौन सी किस्म? मरसिया। अभी आपसे अर्ज़ की कि मरसिया वाक़यात करबला के बयान को कहते हैं। मुसद्दस की हैयत में तवील मरसिया। मुसद्दस शायरी की वो किस्म जिसमें 3 अशार या 6 मिसरे हों, ये मुसद्दस की शक्ल में है। तवील मरसिया है जिसमें कुल 194 बंद हैं, हर बंद में 3 शेर हैं, कुल 194 बंद हैं, जिनमें से 5 मुंतखब बंद आपके साल अव्वल में शामिल हैं। ये 5 कौन से बंद हैं?
مرثیہ کی تشبیب کے اشعار ہیں. تشبیب کہتے ہیں آغاز کو، شروع کو، یعنی یہ دراصل مرثیہ نہیں ہے، مرثیے کے شروع کے مناظر ہیں، یعنی صرف صبح کا منظر ہے. اس میں واقعات کربلا بیان نہیں ہوئے. واقعات کربلا تو اگر جا کر بیان ہوئے. اس میں محض اتنا بیان ہے کہ صبح ہر صبح کی طرح بہت خوشنما اور روشن تھی. کس کو کیا معلوم تھا کہ آنے والا دن کیا ہوگا؟ تو یہ دراصل مرثیہ نہیں ہے، مرثیہ کا تشبیب یعنی آغاز ہے، جس میں واقعات کربلا نہیں، محض صبح کے منظر کا بیان کیا گیا ہے. بہار کی پرکیف اور دلکش منظر نگاری ہے. صبح کی ایک جو خوبصورت منظر نگاری ہے. صبح کے وقت صحرا کے پرندوں کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے. ایک تیسرے بند میں ذکر آتا ہے آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کی بندش، آپ کے خاندان پہ پانی بند کر دیا گیا، لہٰذا فطرت نے کیا کیا کہ پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے ڈال دیے. پھولوں کے کٹوروں میں شبنم کے قطرے تھے آل رسول کی پیاس بجھانے کے لیے. یہ تو ایک مرثیہ کا تعارف ہوا، لیکن میں نے سبز رنگ میں کچھ مزید باتیں لکھی جو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اب سب جانتے ہیں میدان کربلا ایک صحرا ہے، لقدک صحرا، ریت کا صحرا. گرم موسم ہوتا ہے، ریت ہے، آپ جانتے ہیں ریت پر سبزہ نہیں ہوتا، ریت پل پھلواڑی نہیں ہوتی. تاریخ سے ثابت ہے کہ میر انیس کبھی کربلا نہیں گئے. ایک فرضی منظر کشی کی گئی ہے، خلاف حقیقت منظر نگاری. کربلا میں ریت ہے، سبزہ نہیں ہے، لیکن میر انیس کچھ یوں منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سبزہ ہے، بہت پھول کھلے ہوئے ہیں، درختوں پر پھول ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ایک خوبصورت باغ کا نقشہ پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. وہ لقدک صحرا تھا. یہ ایک فرضی منظر نگاری کی گئی ہے میدان کربلا کی، جس میں بے حد مبالغہ آرائی ہے. مبالغہ آرائی کیا ہوتا ہے؟ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. عزیز طلبہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت کے ادب کا یہ حصہ تھا. جس دور میں میر انیس کا عہد دیکھیں 1800 سے 1874، 19ویں صدی، اس میں مبالغہ آرائی ادب کا حصہ تھا. یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ شاعری کی خوبی سمجھی جاتی تھی، خامی نہیں، خوبی سمجھی جاتی تھی. اسی کے زیر اثر اس مرثیہ میں بھی مبالغہ آرائی ہے. ذہن میں رکھیے میں واقعات کربلا کی بات نہیں کر رہا. مبالغہ آرائی واقعات کربلا کے حوالے سے نہیں ہے، مبالغہ آرائی وہاں کی منظر نگاری کے حوالے سے ہے. ریت کے صحرا میں پھل پھول سبزہ نہیں ہوا کرتا، لیکن وہ منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ وہاں پھول بھی ہیں اور سبزہ بھی ہے اور پرندے بھی چہچہا رہے ہیں. وہ جو منظر نگاری کی گئی وہ خلاف حقیقت تھی. ماخذ دیکھ لیجئے، میر انیس کے جو مرثیے ہیں، مرثیے کی جمع ہے میراثی، میراثی انیس ماخذ ہے، جہاں سے یہ 194 بندوں میں سے 5 منتخب بند لیے گئے. اس سے پہلے کہ مرثیے کا باقاعدہ آغاز کریں، چند باتوں کو سمجھ لیجئے. میں نے بھی آپ سے عرض کی کہ دراصل اس میں صبح کو منظر بیان کیا گیا ہے. میں صبح کو منظر، ایک مصرے کے علاوہ صبح کو منظر ہے، مگر نظم کیا ہے جی؟ میدان کربلا میں صبح کو منظر. یعنی آپ کو جو اشعار بھی تشریح کے لیے آئیں یا نظم کا خلاصہ ہے، تو آپ نے اس کو واقعات کربلا سے مربوط کرنا ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹ کرنا ہے. اگر صرف صبح کو منظر لکھ کر آ جائیں گے تو یہ تشریح غلط ہو جائے گی، یہ خلاصہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ باہر طور یہ نظم میدان کربلا کے حوالے سے ہے. میں اپنی بات کو دوبارہ دہرا دوں، اس نظم کا کوئی بھی شعر اگر آپ کو تشریح کے لیے آتا ہے یا نظم کا خلاصہ آتا ہے، تو آپ نے وہ خلاصہ یوں تحریر کرنا ہے، تشریح یوں کرنی ہے کہ اس کو میدان کربلا سے ریلیٹ کر دینا ہے، متعلق کر دینا ہے، ورنہ یاد رکھیے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. اگر آپ نظم کا خلاصہ یوں تحریر کرتے ہیں کہ میدان کربلا کا ذکر نہیں آتا، تو وہ خلاصہ غلط تصور ہوگا. اس کا کوئی بھی بند آپ کو آ جائے تو آپ نے تشریح یوں کرنی ہے کہ میدان کربلا سے متعلق ہو، ورنہ آپ کے نمبر کٹیں گے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے، آپ جانتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایک ہی پیٹرن ہے، نظم کے 2 اشعار آتے ہیں، تشریح میں غزل کے 3 آتے ہیں.
مگر کیونکہ یہ بند 3 اشعار پہ مشتمل ہے تو اس میں آپ کو 3 اشعار اکٹھے بھی آ سکتے ہیں نظر میں، کیونکہ بند مکمل ہوگا۔ یہ تو تھی آپ کے امتحانی نقطۂ نظر سے بات۔ اس سے علاوہ ایک اور بات سمجھ لیجئے، نہ صرف سمجھ لیجئے بلکہ اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیجئے تاکہ واقعات کربلا کو آپ صحیح انداز سے سمجھ سکیں۔ بدقسمتی سے مسلکی اختلاف کی بدولت ہم واقعات کربلا کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس سے بالاتر ہو کر دیکھیں کہ واقعات کربلا کا اصل درس کیا ہے تو وہ سمجھیے واقعات کربلا کا اصل درس یہ ہے کہ امام حسین علی مقام نے شہید ہو گئے، گردن کٹا دی، پورے خاندان کی گردنیں کٹا دی، لیکن غلط کو درست نہیں کہا، ناجائز کو جائز نہیں کہا۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے ساتھ بیبیاں تھیں، چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے، تو مجبوراً میں نے یزید کی بیعت کر لی مجبوری کی حالت میں، وہ یہ کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بات کو سمجھیے، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے مجبوری میں تو قیامت تک کوئی ظالم کے خلاف کھڑا نہ ہوتا۔ ہر کوئی یہ سوچتا کہ جب نبی پاک کے نواسے نے ظلم سے کمپرومائز کر لیا تھا، مفاہمت کر لی تھی، تو میں بھی مفاہمت کر لوں، نتیجہ کیا ہوتا؟ ہمیشہ کے لیے ظلم کی حکومت قائم ہو جاتی۔ مگر امام علی حسین نے بتایا کہ یوں نہیں کرنا ہوتا، ظلم کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے جان کی پرواہ نہ کریں۔ یہ درس ملتا ہے ہمیں واقعات کربلا سے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کے نیک بندے ولی اگر دعا کریں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قبول ہو جاتا ہے، اور یہ تو نبی پاک کے نواسے تھے، ان کا مقام تو بہت بلند تھا۔ اگر وہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہم سے ٹال دے تو یقیناً یہ آزمائش ٹل جاتی، یزید اپنے لشکر کے ساتھ نیست و نابود ہو جاتا، مگر ذہن میں رکھیے آپ نے یہ دعا کی ہی نہیں تھی۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو میری آزمائش مقصود ہے تو مجھے اس امتحان میں پورا کر، آزمائش میں پورا کر۔ آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اس آزمائش کو مجھ سے ٹال، یہ دعا نہیں کی، یہ دعا کی کہ مجھے اس آزمائش میں پورا کر۔ تو ذہن میں رکھیے گا، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو۔ لیکن میں نے بھی آپ سے عرض کی کہ یہ جو منتخب اشعار ہیں، بند ہیں 5 بند، اس میں واقعات کربلا کا ذکر نہیں ہے، محض صبح کی منظر نگاری ہے، مگر آپ اس کو یوں کریں گے کہ جس کے اندر باقاعدہ واقعات کربلا سے متعلق ہو جائے۔ میں نے ہیڈنگ میں لکھا، دراصل آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، میں نے بھی بات کی کہ اس کو آپ نے مربوط کرنا ہے واقعات کربلا سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ استقبال آل رسول کا منظر ہے۔ کربلا کی ہوائیں، کربلا کا موسم نبی پاک کے خاندان کا استقبال کر رہا ہے، ہوائیں جھوم کر، پھول لہرا کر، پھول کھل کر نبی پاک کے خاندان کا استقبال کر رہے ہیں کہ بہت مقدس، بہت معتبر ہستیاں یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ دیکھیں گے جی 5 بند ہیں، ہر بند کو الگ الگ سے کریں گے۔ پہلے لیکچر یہاں مکمل کروں گا میں حضرت اقبال کے شعر پہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا، اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔